दूसरा खुदा। किस्त नंबर 13। उस रात मैंने भी जल्दी से खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। आधी रात को मैं खामोशी से उठा और सीधा नवीद की बैठक की तरफ चला गया। दरवाज़ा खुला ही था और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सामने चारपाई पर ईमान बैठी हुई थी। ईमान मुझे अचानक देखकर एक लम्हे के लिए घबराई, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। चलो ईमान, घर चलते हैं। मैंने ईमान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो नीचे ज़मीन की तरफ देखती रही। मुझे 3-4 महीने पहले का वाक़या याद आ गया। जब ऐसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया था तो ईमान ने बगैर कोई सवाल किए और पूछे अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और कहा था, राज़ी, मोहब्बत में सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल तो आज भी ईमान ने नहीं पूछा था, बस जाने से इनकार कर दिया था। ईमान, छोड़ दो सब कुछ, चलो घर चलते हैं। ये मालूम है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो और ये सब कुछ सिर्फ मेरी नफ़रत के लिए कर रही हो। अपने आप को बदनाम कर रही हो ताकि मैं तुमसे मोहब्बत के बजाय नफ़रत करने लगूं। तुम बदनामी की बात करती हो, खुदा की कसम अगर तुम अपने सारी रात के लिए इस नवीद के साथ सो भी जाओ तो फिर भी ये राज़ी तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा। तुम्हारे जिस्म से मोहब्बत तो मैंने कभी की ही नहीं, तो फिर ये झूठ मूठ की बदनामी कैसी। चलो, मेरा पूरा घर तुम्हारी इसी तरह इज्जत करेगा जैसे पहले दिन करता था। तुम आज भी हमारे घर की एक फ़र्ज हो। मैंने ईमान की बहुत मिन्नतें की, लेकिन इसने साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं नाकाम और नामुराद अपने घर वापस आ गया। इसके बाद ईमान कभी भी नवीद या दूसरे लड़कों से मिलने के लिए रात को नहीं गई। नवीद और उसके दोस्तों ने मस्जिद के अंदर जाकर ईमान की पाकबाजी की कस्में उठाई तो गांव वालों को भी ईमान की पाकदामनी का यकीन आ गया था और वो फिर से ईमान को इज्जत की निगाह से देखने लगे। गाँव का हर फर्द मेरी और ईमान की मोहब्बत की तारीफ़ें करता था। वो सारे ईमान को मुझसे शादी करने का कहते थे, लेकिन ईमान नहीं मानती थी। अब्बू ने इसके कपड़े फाड़ कर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था, इसलिए वो दोबारा मेरे घर जाना नहीं चाहती थी। अब्बू के अलावा मेरे घर के सारे अफराद ही ईमान से मिलते थे और ईमान इन सबसे खुश होकर मिलती थी। अब्बू ने भी 3-4 बार ईमान से मिलने से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन ईमान ने इनकार कर दिया। मैं सारा दिन घर की बैठक का दरवाज़ा खोलकर बाहर बाजार में कुर्सी डालकर बैठ जाता। ईमान सामने वाले घर में रहती थी और मैं इसके दरवाजे की तरफ देखता रहता था। राज़ी, आज बैठक में सो जाना, मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी। ईमान कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर आई और मुझे कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर मेरे पास आ गई। जी अच्छा। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इसने बस इतना ही कहा और वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। और हाँ राज़ी, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? इसने पीछे मुझको पूछा तो मैंने जल्दी अपनी जेब टटोलने लगा। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 10 रुपये थे और मैंने वो निकाल दिए। ये 10 रुपये हैं। वो 10 का नोट देखकर हंस पड़ी। 1000 रुपया चाहिए मुझे, मिल जाएगा? इसने सवाल किया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस अपने घर को चली गई। मैं जल्दी से घर में से जाकर अब्बू से पैसे मांगने लगा। अब्बू के पास घर में उस वक्त 1200 के करीब पैसे थे। उन्होंने वो सारे मेरी हथेली पर लाकर रख दिए। बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन इस गलती की सज़ा मैं अपने बेटे को खोकर नहीं भुगतना चाहता। घर से मत भागना तुम दोनों। ये दुनिया इस घर से बाहर बहुत ख़राब है। तुम दोनों भी बच्चे हो और ये दुनिया तुम दोनों को खा जाएगी। बस अपनी मोहब्बत को थोड़ा टाइम दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ 3-4 साल और सब्र कर लो, उसके बाद जहाँ तुम जाना चाहते हो वो खुद तुमको छोड़ाऊँगा। अभी मत भागना। मुझे मालूम है अगर मैंने तुमको पैसे न दिए तो तुम कहीं और से बंदोबस्त कर लोगे, बजाय पैसों के भी भाग जाओगे। इसलिए पैसे तो तुम दोनों को मैं ज़रूर दूँगा, लेकिन इस बेचारे बाप की भी सुन लो। सिर्फ थोड़ा सा मज़ीद टाइम दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से अब्बू से पैसे पकड़कर जेब में डाल लिए। रात को खाना खाकर बाकी घर वाले तो अंदर कमरों में सो गए, लेकिन मैं बैठक में आकर लेट गया। घंटे तक दरवाज़ा खुला और ईमान अंदर आ गई। इसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली और मेरे साथ ही चारपाई पर लेट गई। उस रात इसने जी भर कर बातें की, अपने बचपन के दिनों के वाक़यात जिसने गुजरात में गुजारे और यहाँ भावलपुर में गुजारे। सारी रात हम एक दूसरे से बातें करते रहे। मैं ईमान की बातें सुनता रहा। इसकी मीठी मीठी बातें मेरी पिछली सारी ज़िंदगी के ज़ख्मों को मिटा रही थी। मोहब्बत पहली बार मज़ा दे रही थी। ईमान के हम यूं ही इकट्ठे नहीं रह सकते। मैंने ईमान के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, ईमान, अब तो सारे गांव वाले हमारी मोहब्बत को सलाम करने लगे हैं, तो फिर कौन सी चीज़ तुमको मेरे पास आने से रोक रही है? छोड़ दो सब कुछ, हम दोनों फिर से एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। वापस आ जाओ ईमान। ईमान ने मेरे सीने से सर उठाया और सीधी होकर बैठ गई। राज़ी, तुझसे मोहब्बत करते करते इश्क कर बैठी हूँ और यही इश्क मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। हाँ राज़ी, दिल तो बहुत कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे घर चली जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन कैसे उस असलम के नाम लगवा दूँ? अभी तो तुम्हारे घर वाले सभी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं,
لیکن کچھ سالوں کے بعد یہی بھائی تمہارا گریبان پکڑ لیں گے۔ تمہارے باپ کی زمین پر ان کا حق ہے، اور اگر زمین چلی جائے تو پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ میں اپنے ساتھ تمہاری زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، راضی مجھے تم سے عشق ہے، اور یہی عشق تم سے دور چلے جانے کو کہتا ہے۔ میں تھک گئی ہوں، میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی۔ ہاں راضی، تمہارے ساتھ چلتے چلتے اب تھک گئی ہوں، اب کہیں دور چلے جانا چاہتی ہوں، تم سے دور جانا چاہتی ہوں، بس یہی میرے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے بھی۔ راضی، غلامی کی زندگی بہت بری ہے۔ ایمان میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ راضی، میں نے اپنی زندگی کے کچھ سال غلامی میں گزارے ہیں، یقین کرو اس دنیا میں غلامی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ امریکہ نے دنیا سے غلامی ختم کر کے جنت بنا دی، لیکن پاکستان میں اب بھی غلامی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ راضی، تم نے امریکہ کا مجسمہ آزادی دیکھا ہے؟ ایمان نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں ایمان، فلموں میں اکثر دیکھا ہے۔ راضی، وہی شاید دوسرا خدا ہے، وہ بہت دور ہے، اس دنیا کے دوسرے کنارے پر۔ میں ایک غلام لڑکی ہوں، اس لیے وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن تم تو جا سکتے ہو نا۔ زندگی امریکہ میں ہی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، وہاں سے جا کر کرو۔ امریکہ جاؤ گے نا میرے لیے، اس دوسرے خدا کے پاس چلے جانا، اسے کہنا کہ پاکستان میں ایک غلام اور مجبور سی لڑکی صبح و شام تیری پوجا کرتی ہے، تجھ سے محبت کرتی ہے اور تمہاری فراق میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ ایمان باتیں کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ ایمان، میں تم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ہم دونوں اپنی جنت اسی گاؤں میں بنائیں گے۔ میں ایمان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں راضی، میں صبح چلی جاؤں گی، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ 2 بار تمہارے ساتھ اس گاؤں کو چھوڑا تھا، لیکن اب کی بار اکیلی جا رہی ہوں۔ میں تیرے اور تیرے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا اس گاؤں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ نہیں ایمان، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، جہاں تم کہو گے ہم وہیں جائیں گے۔ میں تم کو لے کر امریکہ جاؤں گا اور ہم دونوں امریکہ جائیں گے۔ ایمان میری باتیں سن کر ایک دم ہنسنے لگی۔ واہ راضی، امریکہ اتنا بھی نزدیک نہیں ہے، انسان کی ساری ہڈیاں ایک ہو جاتی ہیں اس امریکہ کی تلاش کرتے کرتے۔ میں تمہاری بہتر زندگی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہوں، تو پھر تم بھی اس دوسرے خدا کو تلاش کر ہی لوگے۔ ایمان، میں نے صرف تمہاری خواہش کی ہے، میرا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ راضی، غلام کبھی خدا نہیں ہوتے، میں غلام ہوں اور یہی میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں ساری رات ایمان کی منتیں کرتا رہا، لیکن اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اگر زمین بھی چلی جاتی تو پھر گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی، اور یہی ایمان کو منظور نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح میں نے اس کے ہاتھ پر 1200 روپے رکھے اور اسے شہر جانے والی بس پر بٹھا دیا۔ بس راضی، اب تم چلے جاؤ، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں ایمان کو بس کی سیٹ پر بٹھا کر فٹ برج کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایمان، میں بہت محنت کروں گا، 2 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتا ہوں تم کو، پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نے ایمان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں راضی، میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو مجھے پیار سے جانے دو، ورنہ کسی دن چوری چھپے بھی چلی جاؤں گی، شاید خدا نے ہم دونوں کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ایمان، تم اگر لازمی جانا چاہتے تو چلی جاؤ، اور ہو سکے تو میرے والد کو معاف کر دینا۔ اسے تم اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی، وہ باپ تھا تمہارا، اور اسی باپ نے تمہارے کپڑے پھاڑ کر تمہاری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ تم اور میں، ہم دونوں ہی اپنے اس باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میرا باپ بھی غلطی کر بیٹھا تھا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، اور جب کبھی تم واپس آنا چاہو تو مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوا، صرف تمہاری ایک آواز پر دوڑا چلا آؤں گا۔ میرے کان ہمیشہ تمہارے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے بے چین رہیں گے۔ ساری زندگی جہاں بھی جس کے ساتھ گزاروں گا، مگر مرنا تمہاری باہوں میں ہی چاہوں گا، اس لیے لوٹ کر ضرور آنا، چاہے جتنی بھی صدیاں گزر جائیں، آنکھیں تیرے دیدار کے لیے کھلی رہیں گی۔ میں بس سے نیچے اترا اور گھر واپس آ گیا۔ ایمان اس کے بعد دوبارہ کبھی ہمارے گاؤں واپس نہیں آئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میں گاؤں میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ابو سے میں بات کرتا تو ہوں، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی جھجک ضرور ہوتی تھی۔ گھر میں اب کوئی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، سب لوگ مجھ سے ہنسی مذاق کرتے اور مجھے واپس اپنی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے ہنسنا اور خوش رہنا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ بس جہاں پر ایک بار بیٹھتا تو پھر سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا۔ گھر والوں نے جو واپس زندگی کی طرف لانے کے بہت جتن کیے، مگر ناکام رہے۔ بالآخر انہوں نے میرے حالوں پر چھوڑ دیا۔ ابو، میں گجرات جانا چاہتا ہوں۔ میں نے صبح ابو سے گجرات جانے کا کہا تو ابو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیوں بیٹا، گجرات کیوں جانا چاہتے ہو؟
ابو نے پوچھا تو میں نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو، میں ایک بار ایمان کے والد سے ملنا چاہتا ہوں، یا اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس شخص نے 30,000 کے عوض ایک ہیرے کو بیچ دیا تھا۔ ابو، کیسا آدمی ہوگا وہ؟ میں نے اپنے درد کو دل میں سموتے ہوئے کہا ایمان کی جھلک تو ہوگی اس شخص کے چہرے پر، میں وہی جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان بہت یاد آتی ہے ابو، میں ایمان کی صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زمین پر دیکھتے دیکھتے رونے لگ گیا۔ ابو نے طارق بھائی کو کچھ پیسے دیے اور طارق بھائی مجھے لے کر گجرات آ گئے۔ اسلم کو ایمان کے آبائی گاؤں کا پتہ تھا، اس لیے ہم اسلم کو اپنے ساتھ ہی لایا ہے۔ ایمان اس کی بیوی تھی اور بوڑھا آدمی بھی ایمان کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ ہم نے رات کو بہاولپور سے بس پکڑی تھی اور اگلے دن صبح ہم ایمان کے گاؤں پہنچ گئے۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ہم ایک 4 مرلہ گھر کے سامنے پہنچ گئے جس کی چھوٹی چھوٹی کچی دیواریں تھیں اور اندر بھی کچی چھت کا ایک کمرہ تھا۔ اس گھر کا بیرونی دروازہ نہیں تھا بلکہ کپڑے کا ایک بڑا سا پردہ لگا کر اس سے دروازے کا کام لیا گیا تھا۔ ایمان اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس کی ننھی ننھی کلکاریاں اس گھر میں گونجتی ہوں گی، اس کا بچپن اسی گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے گزرا ہوگا۔ ہم نے پردے کو ہٹایا اور اندر چلے گئے۔ گھر کا اکلوتا کمرہ بھی دروازے سے محروم تھا اور گھر میں سامان نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سین میں ایک طرف 4 اینٹیں رکھ کر ان سے چولہے کا کام لیا جاتا تھا۔ اس چولہے کے ساتھ ہی ایک کالی سیاہ ہنڈیا پڑی ہوئی تھی جس میں شاید 3-4 دن پرانا باسی سالن پڑا ہوا تھا اور سالن کی بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے عین درمیان میں ایک ٹوٹی چارپائی پر ایک بوڑھا اور لاغر انسان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یہی ایمان کا باپ تھا، شاید پائے نہیں تھا۔ وہ میں دیکھ کر تھوڑا مسکرایا تو اس کے پیلے دان نمایاں نظر آنے لگے۔ آؤ چودھری صاحب بیٹھو، کیسے ہوئے؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس مجہول سے بوڑھے کو گلے سے لگا لیا۔ ایمان اس چرسی بوڑھے کی بیٹی تھی اور ایمان کے جسم کی خوشبو اس کے جسم سے بھی آ رہی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک میں اس بوڑھے کے گلے لگا روتا رہا۔ جب روتے روتے میری آنکھیں خشک ہو گئی تو طارق بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے اس سے علیحدہ کیا۔ میں خاموشی سے علیحدہ ہو کر کھڑا ہو اسے دیکھنے لگا۔ چاچا، آپ ایمان کے باپ ہو؟ ایمان آپ کی بیٹی ہے؟ میں اس شخص سے پوچھنے لگا۔ ہاں، ایمان میری بیٹی ہے۔ آپ لوگ ایمان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے اسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اسلم اس کے گاؤں کو جانتا تھا لیکن کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیسی رشتہ داری تھی کہ وہ شخص اپنے داماد کو بھی نہیں پہچانتا تھا؟ اس نے تو ہمارے گاؤں کے کسی اور شخص کے ہاتھ اپنی بیٹی فروخت کی تھی اور اسی شخص نے ایمان کی شادی اسلم سے کروا دی تھی۔ چاچا، ایمان ہمارے گاؤں میں شادی کر کے آئی تھی۔ میں نے ایمان کے ابو کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایمان ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ چچا، ایمان گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے، وہ اب ہمارے گاؤں میں نہیں رہتی۔ میں نے اس کا دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے مایوس سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ چلو طارق بھائی واپس چلتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں گیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے چاچا، ہم چلتے ہیں، میں نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ طارق، تھوڑے سے پیسے ایمان کے والد کو دے دو، غریب آدمی ہے، 4 دن اس کے گھر کا کھانا چل جائے گا۔ میں نے طارق بھائی سے کہا تو انہوں نے جیب سے 200 روپے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر دعا کرنا، شاید خدا میرے درد میں کچھ کمی کر دے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور ہم لوگ اسی دن واپس بہاولپور آ گئے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ارم 16 سال کی ہو گئی تو اس کے لیے دوسرے گاؤں سے رشتہ آ گیا۔ وہ 30 سال کا ایک سانولا سا آدمی تھا اور اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ قریباً 5 سال تک اکیلا رہا تھا۔ پھر ایک شادی کی تقریب میں اس نے ارم کو دیکھا، اسے ارم اچھی لگی اور اسے رشتہ بھیج دیا۔ مٹھائیوں کے 10 ٹوکرے اس دن ہمارے گھر کے سین کے اندر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت سی سفید رنگ کی گائے بھی ہمارے گھر کے سین میں کھڑی تھی۔ میں کام سے واپس گھر آیا تو گھر میں گائے کھڑی دیکھ کر خوش ہو گیا۔ 3 سال کی سخت ترین محنت کے باوجود بھی ہم لوگ کوئی بڑا جانور نہیں خرید پائے تھے۔ ابو کو تھانے سے چھڑانے کے لیے ہم نے جانور بیچنے کے علاوہ بہت سارا قرضہ بھی لیا ہوا تھا۔ تھانے والوں نے ابو کو 10 دن تھانے میں رکھ چھوڑا تھا، لیکن ان 10 دنوں میں ہم لوگ کنگال ہو گئے تھے۔ اب تک ہم تینوں بھائی جو بھی کما کر لاتے وہ قرضہ واپس کرنے کے چکر میں چلا جاتا۔ 3 سال بعد ہم نے قرضہ بھی واپس کر دیا تھا اور گھر میں 7-8 بکریاں بھی آ گئی تھی۔ ابو نے زمین پر سبزی اگانا شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ امی، آپ لوگ گائے کب لے کر آئے؟ خرید کر لائے ہیں۔ سامنے ابو بھی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آج بھی ابو کو بلانے سے گریز ہی کرتا تھا۔ جسوان بیٹے، ارم کا رشتہ ہے ساتھ والے گاؤں سے۔ چودھری احمد کا نام سنا ہے نا؟ اس کا اکلوتا بیٹا ہے حامد۔ تم جانتے ہو حامد کو، بہت شریف لڑکا ہے۔ وہ 30 ایکڑ زمین کا اکیلا مالک ہے، کوئی بھائی نہیں اور نہ ہی کوئی بہن ہے۔ بہت ہی اچھی فیملی ہے اور ہماری ارم اس گھر میں جا کر بہت خوش ہوگی۔ یہ مٹھائی اور گائے انہوں نے بھیجی ہے ارم کا رشتہ لینے کے لیے۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ابو، 30 سال کا موٹا سا کالا آدمی ہے،
جسے آپ لڑکا کہہ رہے ہو وہ شادی شدہ ہے، اس کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کی پہلی بیوی آج سے 5 سال پہلے مر چکی ہے۔ اگر وہ ارم سے 14 سال بڑا ہے تو کیا ہوا؟ بیٹا، مرد کی نہ عمر دیکھی جاتی ہے نہ ہی رنگ، مرد صرف مرد ہوتا ہے اور اس کی کمائی اور شرافت دیکھی جاتی ہے۔ حامد شریف بھی ہے اور 30 ایکڑ کا مالک بھی ہے، اس کے علاوہ کون تمہاری اس بہن سے شادی کرے گا؟ وہ اگر اس کو پسند کرتا ہے تو اسے خوش بھی رکھے گا۔ گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور خواب محلوں کے شہزادوں کے دیکھ رہے ہو۔ چلو طارق، گائے کو ڈیرے پر لے چلتے۔ ایک بھائی نے گائے کی رسی پکڑی اور ابو کے ساتھ ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے ڈیرے پر گائے کو باندھا اور اس کے چارے وغیرہ کا انتظام کر کے گھر آ گئے۔ رات کو جب ارم مجھ سے کھانے کو پوچھنے آئی تو میں نے اسے روک لیا، اسے چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارم، خوش تو ہونا ہی شادی سے، شاید اگر میں ایمان سے محبت نہ کرتا تو ہمارے گھر کے حالات مختلف ہوتے اور تمہارے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ آتا۔ میری محبت کی منحوسیت نے تمہارا گھر بھی برباد کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ ابو ٹھیک کہتے کہ مرد کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس محبت اور عزت دینے والا شوہر ہو تو عورت کی ساری زندگی سکون سے گزر جاتی ہے۔ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی راضی بھائی، محبت معنی رکھتی ہے، اور محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ آپ قسمت والے ہو، ہر کوئی آپ کی طرح بہادر اور محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ارم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی اور ہلکی سی آواز سے مجھ سے کہنے لگی، بھائی، ایمان آج بھی بہت یاد آتی ہے نا آپ کو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ارم، آج بھی بہت یاد آتی ہے بھائی، مجھے بھی ایمان کی بہت یاد آتی ہے۔ دعا کرتے ہو کہ ایمان جہاں بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، خوش ہو۔ وہ واپس مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 مہینے کے اندر ارم کی شادی ہو گئی اور وہ ہمارے گھر سے دوسرے گاؤں اپنے شوہر حامد کے گھر چلی گئی۔ ان لوگوں نے 4 گائیں اور دیں۔ ابو منع کرتے رہے، لیکن چودھری احمد ناراض ہو گیا تو ابو نے وہ گائے بھی رکھ لیں۔ ہمارے گھر کے حالات اب ٹھیک ہو گئے تھے، ارم بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ حامد واقعی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، وہ ایمان کو خوش رکھتا تھا، اس کی عزت بھی کرتا تھا اور محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ارم کو خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملنے لگا تھا۔ گاؤں میں رہتے میرا دل بھر گیا تو میں نے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ گھر میں صبح صبح سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب میں نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، ابو، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ ابو، میرے امریکہ کی ویزے کا بندوبست کروا سکتے ہو تو کروا دو۔ ابو نے میری باتوں کو سن کر روٹی چھوڑ دی۔ بیٹا، پتہ بھی ہے نا امریکہ کہاں ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہنسنے لگے۔ 35 سے 40 لاکھ لگتے ہیں وہاں جانے کے لیے اور انسان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی امریکہ نہیں پہنچ پاتا۔ بیٹا، امریکہ اتنا نزدیک ہوتا تو آج ساری دنیا ہی امریکہ میں بیٹھی ہوتی۔ خدا نے اسے دنیا کے دوسرے کنارے پر بنایا ہوا ہے، وہ درمیان میں بہت بڑا سمندر ہے۔ تم جتنا بھی زور لگا لو کبھی امریکہ نہیں جا سکتے۔ لیکن ابو، میں نے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر امریکہ جا کر ہی رہوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو ابو بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ سوٹ کیس کھولا تو اس میں قریباً 10,000 روپے تھے۔ انہوں نے وہ سارے پیسے میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میرے پاس یہی پیسے ہیں بیٹا، امریکہ کے لیے 40 لاکھ لگتے ہیں اور میرے پاس تو 40,000 بھی نہیں، اس لیے امریکہ خواب دیکھنا چھوڑ دو اور خاموشی سے گھر بیٹھو۔ میں نے ان پیسوں میں سے 500 روپے کا نوٹ اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مجھے صرف 500 ہی چاہیے ابو، میں آپ لوگوں کو امریکہ پہنچ کر دکھاؤں گا۔ ایمان کے خوابوں کی سرزمین کو اپنے سجدوں سے منور کروں گا۔ ایمان کا خواب اب میں پورا کروں گا۔ میں صحن میں آیا، سب گھر والوں سے گلے مل کر ان سے معافی مانگی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ گلی کراس کر کے میں اسلم کے گھر چلا گیا۔ اسلم چاچا، میں امریکہ جا رہا ہوں، اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ اسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ راضی؟ ہاں راضی۔ ایمان تم کو راضی ہی کہتی تھی نا، تو میں بھی تم کو راضی ہی کہوں گا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں جوان تھے، ایک دوسرے کی محبت میں عشق کی آخری حدوں کو بھی کراس کر گئے۔ پورا گاؤں آج بھی تم دونوں کی محبت کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے راضی کہ یہ بوڑھا اسلم بھی ایمان سے محبت کر سکتا ہے؟ ہاں راضی، میں بھی ایمان سے محبت کرتا تھا اور شاید تم سے زیادہ ہی محبت کرتا تھا، چونکہ میں بوڑھا تھا، غریب تھا، اور ایمان تم سے محبت کرتی تھی، اس لیے میری محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ لیکن محبت تو میں نے بھی کی تھی، اور قیامت کے دن تم دونوں کی محبت کے درمیان ایک میں بھی ہوں گا۔ خدا سے ایمان کی محبت تو میں بھی مانگوں گا اور دیکھوں گا پھر خدا کس کے نصیب میں ایمان کو لکھ دیتا ہے۔ وہ رونے لگ گیا تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔
اور اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ میں نے اسلم سے معافی مانگی اور گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میں گاؤں سے نکل کر پیدل ہی اڈے کی طرف چل رہا تھا۔ مجھے پیدل چلتے ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے جب پیچھے سے بس آ گئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو روکا اور بس کے رکنے پر اس کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ بس مجھے لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہاولپور کے اس ریگستانی گاؤں کو میں آخری بار دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ گاؤں تھا جس کے ایک ایک ذرے سے ایمان کی محبت جھلکتی تھی۔ میں نے اس گاؤں میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایمان کی محبت میں ڈوب کر گزارا تھا۔ یہی گاؤں جو کل تک میری اور ایمان کی محبت کا دشمن بنا ہوا تھا، آج اس گاؤں کا ایک ایک فرد میری اور ایمان کی محبت کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ لیکن اب ایمان کے بغیر اس گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہو۔ میرے والد کو پتا تھا کہ اگر میں اسی گاؤں میں ایمان کی یادوں کے ساتھ رہتا تو کسی دن شاید بالکل پاگل ہی ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے مجھے جانے سے روکا نہیں۔ میں ایمان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ میں امریکہ جا رہا تھا۔ جیب میں 500 روپے کا نوٹ لیے میں دوسرے خدا کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ چلو بابو جی نیچے آ جاؤ، وہ سامنے کراچی جانے والی بس کھڑی ہوئی ہے۔ کنڈکٹر کی بھاری آواز آئی تو میں بس کی چھت سے نیچے اترا اور کراچی جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سر کو بس کی سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ میں کراچی جا رہا تھا، جہاں سے پھر میں آگے امریکہ کے لیے راستہ تلاش کرتا۔ ایمان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے میں ایک نئے اور انوکھے سفر پر چل پڑا تھا۔ میں ایران، ترکی اور یونان کے راستوں سے پیدل چلتا ہوا جرمنی پہنچ گیا تھا۔ اس سفر کی داستان بھی ضرور لکھوں گا، راستے کے ایک ایک دکھ اور درد کی داستان، سردی کی ٹھٹرتی ہوئی کالی سیاہ راتوں کی داستان۔ پاکستان سے جرمنی تک کا سفر اگر میں یہاں سے لکھنا شروع کر دوں تو شاید اس انوکھے سفر سے انصاف نہ کر سکوں۔ اس لیے میں اپنی کتاب کا یہیں پر اختتام کر رہا ہوں۔ دوسری کتاب میں کراچی سے آگے کا سفر لکھوں گا۔ ایمان کی محبت اس سفر میں ہر پل ہر جگہ میرے ساتھ رہی تھی۔ یہ محبت کا سفر ہے اور ایمان کی محبت ہی مجھے امریکہ تک لے کر جائے گی۔ ایک دن میں اس مجسمے کے سامنے کھڑا ہو کر اسے ایمان کی داستان سناؤں گا، محبت کی داستان، درد کی داستان، اذیت میں گزرے ہوئے ایک ایک پل کی داستان سناؤں گا۔ 10-12 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے بس کراچی پہنچ گئی۔ میں خاموشی سے بس سے نیچے اترا اور کراچی شہر کی گلیوں میں بے مقصد گھومنے لگا۔ کرایہ وغیرہ نکال کر اب میری جیب میں صرف 200 روپے باقی بچے تھے اور میں 200 روپے میں امریکہ جانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایمان کی دعا تھی کہ ایک دن میں امریکہ پہنچ جاؤں گا اور مجھے یقین تھا کہ خدا ایمان کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ ایک خدا کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں دوسرے خدا کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ ہم سب کا اصل خدا اوپر آسمان پر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کامل عشق کی تلاش میں بھٹکے ہوئے دو لوگوں کی زندگیوں میں نئے راستے، نئی منزلیں ڈال کر ان کی محبت کی آزمائش کر رہا تھا۔